देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें। मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील का चौथा बाब 35 आयत से बाब के आखिर तक। कलाम मुकद्दस में से नए अहदनामा में से मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील का चौथा बाब और उसकी 35 आयत से। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चले। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में था कश्ती पर ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं, कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है? हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे इज्जों में ईमान रखता हूँ कि बासियत यीशु मसीह के पैरोकार आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते होंगे घर पे, और इस विर्द को आपने कई बार खुद पढ़ा होगा, सुना भी होगा मुख्तलिफ खुदा के खादमों से। लेकिन आज हम इस विर्द की हकीकत को इस तरह देखते हैं। ये एक हकीकत है, इस कहानी से आप वाकिफ है, मुझे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज ये बात हम सीखेंगे जो अक्सर हमारे दिमाग में नहीं आती है कि जब हम खुदा की मर्जी पर चल रहे हों तो फिर तूफान क्यों आते हैं। 35 आयत पढ़े तो शागिर्द किसके कहने पर कश्ती में सवार हुए? बोले भाई, और विर्द सुनाया तो बोले यीशु मसीह। ये खुद अपनी मर्जी से कश्ती में नहीं बैठ गए। यीशु मसीह ने कहा, आओ पार चल, और ये कश्ती में बैठ गए। तो गोया ये यीशु मसीह की क्या कर रहे थे? फरमाबरदारी, उसकी मर्जी को बजा ला रहे थे और तूफान आ गया। आज पहले अपने जहन को इस तरह तैयार करें, जो शैतान हमें उकसाता है कि आप तो खुदा की मर्जी पर चल रहे हैं, आप तो रास्ते से जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर आपकी जिंदगी में तूफान क्यों आते हैं? और यूं कहकर शैतान आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को खुदा के खिलाफ और अपने हाथ में कर लेता है, जिस तरह उसने हवा को किया। तो आज से पहले ये बात अपने जहन में रखें कि अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक भी चल रहे हैं तो भी आपकी जिंदगी में जो तूफान आते हैं, या दूसरे लफ्जों में खुदा उनके आने की इजाजत देता है, दुख, बीमारियां, तकलीफ, तरह तरह की मुसीबतें, तो उससे
खुदा क्या चाहता है, इस पर आज हम गौर करेंगे। और हम सिंपल दो बातों पर गौर करेंगे। पहली बात कि जब खुदा की आप मर्जी पर चल रहे हो तो आपकी जिंदगी में तूफान आ जाए, तो उससे दो बातें हैं जो आपको सीखनी है। एक, फर्स्ट अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में, और दूसरी अबाउट जीसस, यीशु के बारे में। अपने बारे में यह सीखना है कि मैं कहां खड़ा हूं। आप थ्योरी में तो हो सकता है बड़े आलम हो, लेकिन जब आप पेपर दो तो फेल हो जाए। तो प्रैक्टिकल में देखना है कि आपका ईमान दुखों के अंदर खुदा पर भरोसा रहता है या आप बनी साल के लोगों की तरह बागी हो जाते हैं। दूसरी बात आपको सीखनी है कि उन्होंने कहा ये कौन है, हवा और पानी इसका हुक्म मानते। तो इन दुखों में खुदा अपनी ताकत, अपनी कुदरत दिखाता है ताकि हम और ज्यादा उसके करीब आए, उस पर क्या करें, भरोसा करें। तो आए हम इन दो बातों के बारे में सीखते हैं। पहली बात, जब अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं तो आप मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखी गई इंजील का मुताला करें तो आपको यहाँ चार बातें मिलेगी। 4 बात 35 से 41 जो अभी पढ़ी है कि यीशु मसीह की जो पावर है ओवर नेचर, तख्लीक पर। फिर आप 5 बाब 1 से 20 पढ़े तो उसकी पावर ओवर डीमंस, बदरूहों पर। फिर 5 बाब 21 से 34 तक पढ़े तो पावर ओवर डिजीज, बीमारियों पर। और फिर 5 बाब 35 से 43 तक पढ़े तो पावर ओवर डेथ, मौत पर। और इन सारों का ताल्लुक किस पर है, खुदा की कुदरत से। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु ने शागिर्दों को कहा कि कश्ती में बैठो। वो कश्ती में बैठे और पार चले, और यीशु के कहने पर, यीशु की मर्जी से वो कश्ती में बैठे और तूफान आ गया। और ये तूफान नॉर्मल नहीं था, क्योंकि अक्सर ये जो माहीगीर हैं, आप देखें कि मैं और आप तो समंदर में जाएं तो हमारा दिल धक 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 करने लगता है लहरें देखकर। लेकिन कभी देखें जो माहीगीर हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्ती वो लॉन्च के अंदर भी पानी आ जाए तो वो डरते नहीं है, क्योंकि सारा दिन वो समुद्र में रहते हैं। लेकिन ये डर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल तूफान नहीं है। इस कदर ज्यादा तूफान है कि खदशा है कि कश्ती डूब जाए और वो मर जाए। और शायद आपको ये इल्म हो कि ये जो झील है ये तकरीबन 150 फीट डीप, 150 फुट गहरी है। तो यहाँ अगर डूब जाए कश्ती तो बचना मुमकिन नहीं है। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि क्यों यीशु मसीह ने इस तूफान को आने की इजाजत दी, ताकि शागिर्दों का प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाए। इन्होंने थ्योरी बड़ी है, यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह की तालीम सुनी है, बाख्तियार तरीके से यीशु मसीह के साथ रहकर मौजज़ात देखे हैं, यीशु मसीह के साथ रहकर उसके जो है लेक्चर सुने हैं। और अब यीशु मसीह चाहता है कि इनका प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाए, ताकि पता चले कि जो थ्योरी याद की है उस पर अमल भी करते हैं या नहीं। और इसमें शागिर्द क्या निकले, नाकाम निकले। आप बाइबल को गौर से पढ़ें तो उनका तूफान से जो रिएक्ट था, जो रद्द अमल था, उस पर यीशु मसीह ने उनको नहीं डांटा। ज़ाहिर तूफान बहुत ज्यादा था, कश्ती पानी से भरी जाती थी, तो यीशु मसीह इस वजह से नहीं डांट रहे थे कि तुम डर क्यों रहे हो। लेकिन यीशु मसीह ने जिस वजह से डांटा
اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ اس کو کہہ رہے تھے کیا ٹیچر ڈونٹ کیئر، کہ تو ہماری فکر نہیں کر رہا، اس وجہ سے اسے ڈانٹا کہ تم کم اعتقاد ہو۔ طوفان کا جو ری ایکشن ہے یقیناً ایک خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے اب تک ان کو ڈانٹا کہ انہوں نے کہا اے استاد تجھے فکر نہیں ہے، یعنی گویا وہ یسوع مسیح پر بھروسہ کرنے میں کیا نکلے، بولے ذرا کیا نکلے، ناکام نکلے۔ آپ کو خدا کے کلام میں اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں آپ استثناء 8 باب پڑھیں تو خدا اپنی مرضی سے ان کو ملک مصر سے نکال کر لایا، خدا ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، یہ خدا کی مرضی سے سفر کر رہے تھے، لیکن راستے میں کیا تھی، مشکلات تھی۔ اور استثناء 8 باب ہمیں بتاتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں نے تجھے جان بوجھ کر عاجز کیا تاکہ تمہارے دل کی بات کیا کروں، دریافت کروں، یعنی مجھے تو پتا ہے لیکن ان دکھوں پریشانیوں سے جو تمہارے اندر ہے وہ کیا آ جائے، باہر آ جائے۔ اور میرے الزم کو کراس کرنے کے بعد لکھا ہے کہ موسیٰ ان کو رہنمائی کرتے ہوئے ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پانی کیا تھا، کڑوا تھا۔ میں یوں کہوں گا کہ موسیٰ نہیں، خدا ان کو ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پانی کیا تھا، کڑوا تھا۔ اور ان کے آنے سے پہلے خدا نے وہاں ایک درخت بھی لگایا تھا جس کو کاٹ کر پھینکنے سے پانی میٹھا ہو جائے، لیکن خدا ان کے اندر کی حالت دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ پانی کڑوا ہے تو وہ خدا پر بھروسہ رکھتے کہ وہ خدا جو ہمیں نکال کر لایا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا۔ وہ لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، اور آپ اس سارے سفر میں دیکھیں کہ لوگ یہاں تک کہ موسیٰ کو سنسار کرنے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن خدا کے کلام میں خدا فرماتا ہے اے بنی اسرائیل میں نے تجھے عاجز ہونے دیا تاکہ تیرے دل کی بات کو کیا کروں، یعنی جب آپ خدا کی مرضی سے بھی چلتے ہیں اور آپ پر بیماریاں، بدروہیں، طرح طرح کی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو یہ طوفان اس لیے خدا نے دیتا ہے تاکہ وہ آپ پر آپ کے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ کیا کرے، ظاہر کرے۔ کیونکہ کبھی کبھی ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، ہم پارسا سب کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب حالات ایسے آتے ہیں، میں نے بڑے لوگوں کو بڑبڑاتے دیکھا، خدا کے خلاف باتیں کرتے دیکھا اور یہ کہتے دیکھا کہ بس اب یہ بات میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ اور جب آپ یہ لفظ کہتے ہیں تو آپ خدا کو کیا ٹھہراتے ہیں، جھوٹا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، خدا سچا ہے، تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ نکلنے کی راہ بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ خدا کی مرضی سے چل رہے ہوں تو آپ کی زندگی میں طوفان آئیں، پریشانیاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، بدروہیں آپ کو تنگ کریں، مشکلات آ جائیں، دکھ آ جائیں، تو شیطان یقیناً آپ کو کہے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ خدا مجھ پر کیا کر رہا ہے، جو میں ہوں وہ مجھ پر کیا کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے۔ آپ مصیبتوں اور دکھوں میں کبھی اپنی سوچ جو آتی ہے اس کو کاپی پر لکھے ہیں، آج کے بعد چیک کرنا ہے جب آپ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں، وہ آپ کاپی پر لکھے ہیں اس کو،
تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یا خدا کی محبت پر شک کرتے ہیں۔ آپ کو بڑی جلدی اندازہ ہو جائے کہ پرچی بنا لے، جب آپ دکھوں میں، بیماریوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں ہو تو آپ کے دماغ میں جو کچھ آتا ہے، جو خدا کو تو پتا ہے لیکن آپ چھپاتے ہیں، آپ اس کو کاغذ پہ لکھیں، آپ کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ کاغذ پہ لکھیں، آپ جو کرتے ہیں وہ کاغذ پہ لکھیں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سیم اسی طرح آپ سرکش، باغی اور خدا کی محبت پر شک کرتے ہیں۔ اور اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ میں نے اے بنی اسرائیل کہ تمہیں عاجز کیا، تمہیں بھوکا ہونے دیا، دکھ آنے دیے، تاکہ تیرے اندر کی باتیں تجھ پر کیا کروں، ظاہر کروں۔ اور آج کے بعد آپ یاد کیجئے گا، اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں اور یسوع مسیح کی عطایت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر جو مصیبتیں اور دکھ آتے ہیں تو یہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے جو اندر ہے وہ کیا آ جائے، باہر آ جائے، کہ آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں یا اس کی محبت پر شک کرتے ہیں، آپ اس کی رہنمائی پر بھروسہ کرتے ہیں یا آپ شک کرتے ہیں۔ کہ جب آپ اس کی مرضی سے چلتے ہیں تو پھر آپ کو برے حالات بھی آئیں تو آپ کو خدا کے بندہ پالوس کی طرح کہنا چاہیے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا سبق یہ بائبل مقدس میں لکھا، یہ کون ہے؟ یہ شاگرد تو یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہ سوال کر رہے ہیں یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ یہ شاگرد یہودی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ مخلوقات خالق کا حکم مانتی ہیں اور یہ جانتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں وہ ہوا اور پانی پر بھی کیا رکھتا ہے، اختیار۔ آج ان کو کیا لگ گیا ہے، پتہ نہیں، ان کو پہلے پتہ نہیں تھا، کیونکہ حیران بندہ تب ہو اگر کوئی کسی چیز کا پہلے پتہ ہو تو وہ حیران نہیں ہوتا ہے۔ اگر فرض کرے کہ میں آپ کو کہوں جی میں کل فلاں شخص کو کہوں کہ کل میں آپ کے گھر میں آؤں گا، تو میں کل آپ کے گھر میں جاؤں تو آپ کو حیرانگی نہیں ہوگی۔ میں اچانک چلا جاؤں تو آپ کہیں گے پاسب آپ نے سرپرائز دیا ہے، کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا۔ اب ان شاگردوں کو یہ علم نہیں تھا کہ یسوع مسیح ہوا اور پانی پر بھی کیا رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، یہ خالق ہے، یہ خدا ہے۔ سو اس طوفان نے شاگردوں پر یہ ظاہر کیا کہ یسوع مسیح کیا ہے، خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرا باپ کرتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ دوسرا سبق سکھاتا ہے کہ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ طوفان ہمیں یسوع کون ہے یہ ظاہر کرتی ہیں، اس کی قدرت کو، اس کے اختیار کو۔ کبھی کبھی ہم اس کے ساتھ رہ کر بھی وہ نہیں جانتے جو کچھ وہ ہے۔ موسیٰ خدا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے ضد کی ہمیں گوشت کھانا ہے تو موسیٰ نے خدا سے ریکویسٹ کی، خدا نے کہا کہ میں 1 مہینہ گوشت کھلاؤں گا۔ موسیٰ حیران رہ گیا، اے خدا 1 مہینہ گوشت کہاں سے آئے گا؟ اب دیکھو یہ خدا کے ساتھ چلتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ خدا اتنا قادر مطلق ہے کہ 1 مہینہ ان کو گوشت کھلا سکتا ہے راستے کے اندر ہی، جہاں نہ کوئی مارکیٹ ہے نہ کوئی اور۔ تو لکھا ہے کہ خدا نے ہوا چھوڑی، 7 بٹیریں چھوڑی، کھاؤ بھائی۔
حتیٰ کہ اسرائیلی کیا آ گئے؟ تنگ آ گئے، ان کے ناک آنکھوں سب سے آنسو آنے لگے، تنگ آ گئے 1 مہینہ۔ یعنی موسیٰ خدا کے ساتھ رہ کر بھی اس کی قدرت کو جان نہ سکا، لیکن اس معجزے نے موسیٰ کو خدا کی قدرت کے بارے میں بتایا کہ جو کچھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے خدا وہ بھی کر سکتا ہے۔ ہماری سوچوں، ہمارے خیال، جس کو نئے عہد نامہ میں پالوس رسول فرماتے کہ خدا ہماری سوچوں، ہمارے خیالات سے بھی کہیں زیادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوں تو مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں آتی ہیں، تو پہلی بات تو خدا ہم پر ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ کبھی کبھی اوپر سے ہم بڑے خدا کے فرما بردار لگتے ہیں، ہم بڑے تابع دار لگتے ہیں، ہم بڑے راست باز لگتے ہیں، لیکن مشکلات، پریشانیاں، دکھ جو ہوتی ہیں ہمارے اندر کی حالت باہر نکال دیتی ہیں۔ تو اس میں آج اور میرے اور آپ کے لیے چاہیں جب دکھ آئیں تو آپ اپنے رویے کو چیک کریں، اپنے اندر کی حالت کو چیک کریں، اور اگر وہ درست نہیں ہے، آپ بھی شاگردوں کی طرح ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں کہ استاد تجھے فکر نہیں ہے، تو پھر آج یسوع مسیح آپ کو بھی کہہ رہا ہے، آپ تک ایمان نہیں رکھتے میری قدرت پر؟ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اندر کی حالت کو دیکھیں، اور جب مشکلات، پریشانیاں آئیں تو اس میں آپ اپنی زبان، اپنے خیالات، اپنے عمل کو دیکھیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ موسٹلی آپ دیکھیں کہ بڑبڑاتے رہے راستے، کبھی پیاز کے لیے، کبھی کھیروں کے لیے، آپ دیکھیں یہ کام کی باتیں، اور آج بھی ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ آج ہم بھی کبھی پیاز سے لڑ رہے ہیں، کبھی کھیرے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ پریشانیاں، یہ دکھ جو ہے ہمارے اندر کی حالت ہم پر ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کو تو پتا ہے، خدا مجھے اور آپ کو دکھاتا ہے، یہ ٹیسٹ ہے، اور ہم ہر بار ٹیسٹ میں کیا ہو جاتے ہیں؟ 0 نمبر لے لیتے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں۔ کئی دیکھے بچے بڑی باتیں کرتے ہیں، ماں باپ، ماما میں نے پیپر پورے کا پورا بس تیاری کر لی ہے، تو بعد میں 0 آتا ہے، اے ماما یہ مس جو ہے نا یہ میری دشمن ہے، اس نے مجھے فیل کر دیا۔ بھائی مس کو کیا پڑی آپ کو فیل کرنے؟ اب پریکٹیکل میں 0 ہے۔ اور آج بہت سارے مسیحی جب ٹیسٹ ہوتا ہے پریکٹیکل، باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، لیکن جب عملی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ہر بار 0 لیتے ہیں۔ آج کاش اپنی زندگی کو دوبارہ چیک کریں، اور جب آپ پر بیماری، دکھ، پریشانیاں آئیں اس میں ثابت قدم رہیں، خدا کی محبت پر شک نہ کریں، یسوع مسیح کی محبت پر شک نہ کریں، اس پر بھروسہ کریں، اور آپ پریکٹیکل میں بھی کیا ہو جائیں؟ پاس ہو جائیں، تاکہ یسوع مسیح کا شاباش۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نے کہا یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی حکم مانتے؟ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں لگی یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمیں بھی سمجھ نہیں لگتی ہے، یعنی ہم یسوع کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور پاکستانی مسیحوں کے لیے میں تو بڑے افسوس کی بات کہتا ہوں، یہاں بہت سارے لوگ 24 گھنٹے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں شاید کہ پاکستان پر مسیح یسوع کا کوئی اختیار نہیں، اس کا مطلب وہ بائبل کو نہیں پڑھتے۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا، کس زمین کا؟ کسی خاص ملک کا؟ پوری زمین کا
اور آسمان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو پاکستان کا بھی اختیار کس کے پاس ہے؟ بولو ذرا زور سے بولو. پیڑا ہی بندے ہوئے. اور زور سے بولو, کس کے پاس ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق آسمان کا سارا اختیار اور پوری زمین کا انکلوڈڈ پاکستان سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. آپ زور سے بولیں اور کہیں ہاتھ اٹھا کر, میرے یسوع کے پاس. اور زور سے بولیں, کس کے پاس؟ میرے یسوع کے پاس. پھر میرے یسوع کے پاس ہے تو پھر تھوڑا دل کیوں کترو کترو کرتا ہے؟ یاد رکھیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کل, آج, بلکہ ابد تک کیا ہے؟ یکساں ہے. اور وہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے. میرا اور آپ کا یسوع ہے, وہ کمزور نہیں ہے. اس لیے آج کے بعد جب آپ یسوع کی مرضی سے چل رہے ہوں تو بھی طوفان آئیں گے, مشکلات آئیں گی. اور اگر شیطان آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ آپ تو یسوع کی مرضی سے چل رہے ہو تو پھر یہ مشکلات کیوں ہیں, اور وہ ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے, تو اسے کہیں اے شیطان مجھ سے دور ہو جا, کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلنے سے بھی جو طوفان آتے ہیں وہ مجھے مٹانے کے لیے نہیں ہیں, وہ مجھے سکھانے کے لیے, میرے ایمان کو بڑھانے کے لیے. اور اس طرح آپ شیطان سے جان چھڑا سکتے ہیں. ورنہ اگر شیطان نے آپ کے دماغ پر قبضہ کر لیا تو پھر پورے بدن پر کیا کر لے گا؟ قبضہ کر لے گا. اور پھر آپ ان طوفانوں میں ثابت قدم نہیں رہ سکیں. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام کو قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں, دعا مانگیں. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں رہ کر دعا مانگیں اور سوچیں کہ کتنی مرتبہ آپ پر مصیبت آئی جبکہ آپ یسوع کی پیروی میں چل رہے تھے. مشکلات آ گئی, بیماریاں آ گئی, پریشانیاں آ گئی, لیکن سوچیں کہ ان طوفانوں نے آپ کو برباد کر دیا نہیں, لیکن آپ نے اس میں کیا کیا؟ آپ خدا کے ساتھ بڑبڑائے, یسوع مسیح کی محبت پر شک کیا, چلانے لگے شگردوں کی طرح, ہائے استاد, ہائے یسوع تجھے فکر نہیں ہے. وہ اپنے گناہ سے معافی مانگے. یسوع کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ بھی آپ پر مشکلات آ سکتی ہیں, طوفان آ سکتی ہیں. وہ آپ کو مٹانے کے لیے نہیں آتے, آپ کو سکھانے کے لیے آتے, آپ کی تربیت کرنے کے لیے آتے, تاکہ اور زیادہ آپ یسوع مسیح کے بارے میں جان سکیں. اے زندہ اور پاک خدا, تیرا شکر کرتا آج کے کلام کے لیے. آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور ان تمام لوگوں کو جو تیرے کلام کو جنہوں نے سنا ہے برکت کا باعث بنا, ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں, تاکہ تیری پیروی کرنے کے دوران بھی جب طوفان آئیں تو ان سے گھبرائیں نہیں, تجھ پر بھروسہ کریں. اے زندہ پاک خدا, دعا کو سن یسوع مسیح کے نام سے, آمین. روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام, ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی. سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن. سیلویشن ٹی وی, دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی.